अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? उसे भी किसी हमदर्द का सहारा ही चाहिए था, सो मजीद शिद्दत से रोने लगी। साथ ही नफी में गर्दन भी हिला दी। फिर क्या हुआ है? सालार ने तशवीश से पूछते हुए उसे कुछ कहने का हौसला भी दिया। ये रोती हुई मासूम सादगी में भी गजब ढाती दुल्हन उसके दिल में हलचल मचा रही थी। यार, आखिर तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या बीबी जान ने मुझसे बात ना करने की कसम भी दे दी है? सालार की शौक शरारत पर उसने लबरेज आंखों से देखा, मगर इस वक्त वो अपनी धुन में था, मुसलसल बोल रहा था। मुझे तो ना तुम गूंगी भी कबूल हो, तुम बोलो और ना बोलो, तुम्हारी आंखें तो बात करती हैं। उसकी मोहब्बत पर हया ने लरसते लबों में बमुश्किल सिसकी रोकी और कदरे दिक्कत से बोली, मेरी बीबी जान मुझसे नाराज हो गई हैं। उसने लरसती पलकों की चिलमन उठाकर सालार को देखना चाहा, मगर हिम्मत ना हुई। क्यों? अच्छा, परेशान होने या रोने की क्या बात है? माएँ भला नाराज हो सकती हैं, हम कल चल के मना लेंगे, ओके? लेकिन बीबी जान ने मुझे वहाँ आने से मना किया है और कहा है कि आइंदा भी। अब वो सिसक कर बेख्तियार रो दी। सालार ने हमदर्दी से उसे देखा और फिर रोती हुई हया को अपने कंधे से लगा लिया। अगर ऐसा ना करता तो शायद वो बेहोश ही हो जाती। कम ऑन, रिलैक्स माई लाइफ। माओ की बातें दिल से नहीं लगाते। वो औलाद की खुशियों पर खुश और गमों पे गमगीन हो जाती हैं। वक्ती गुस्से में उन्होंने ऐसे कह दिया है, बाद में देखना हमें खुश देखकर वो भी कितनी मुतमईन होगी। वैसे किस्सा क्या था? मुझे भी कुछ बताओ। जब बीबी जान का फ़ोन रिसीव किया था तो मुझे यकीन ही नहीं आया था। फिर फैज़ ने भी फ़ोन पर खूब लानत मलामत की कि मैं मर्द होकर तुम्हें हासिल नहीं कर सका, लेकिन एक लड़की ने बिना किसी की परवाह किए मार का मार लिया। बाय द वे, कितने दिनों की भूख हड़ताल से काम बना? सालार ने एक हाथ से उसके भारी दुपट्टे को उतारकर बेड के दूसरे सिरे पे उछाला और फिर उसके घने बालों से गुंथी चोटी को छेड़ते हुए शरारत से पूछा, तो वो यकदम बौखला के सीधी हो गई और फिर सिमट कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया और ना ही भूख हड़ताल। वो तो आपने ही हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि बीबी जान को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने ये फैसला कर लिया। वरना वो कुछ कहती रुक गई, क्योंकि सालार पुरशौक नज़रों से उसे देखते हुए उसके गिर्द तिलिस्म फैला रहा था। अगर हमारी शादी ना होती तो फिर तुम देखती मैं क्या करता। सालार ने उसका हाथ थामा। तुम्हारे बिना जीना बहुत दुश्वार हो गया था, इसीलिए तो मैं उस रोज़ तुम्हारे कॉलेज पहुंच गया था और ये सब हुआ। बड़े सही कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं ना उस दिन तुम्हारे साथ बीबी जान के घर तक जाता, ना ही तुम इतनी जल्दी मेरी ज़िंदगी में आती। तुम्हारे घर वाले तो 2-3 साल की कड़ी सज़ा देने का इरादा रखते थे, मगर देख लो मोहब्बत का असर और ताकत। वो जिस पे मेहरबान हो जाए तो फिर कैसी जुदाई और कहाँ की दूरियाँ। वो जज्बे दिल की शिद्दतों से बोल रहा था। हया उसकी मखमूर मोहब्बत में डूबी आवाज़ में जकड़ी जा रही थी। ज़ख्म कुछ मुंतमिल होना शुरू हुए थे। वो इस कदर शिद्दत से उससे मोहब्बत करता है। फ़क्र और इंबसात की लहर उसके ज़हनों दिल में और रूह में दौड़ गई। सुनो, मैं तुम्हारा भी शुक्रगुजार हूँ। तुम मेरे हक में ना बोलती तो मैं तुम्हें पा भी ना सकता। मेरी मोहब्बत को यकीन तो था कि तुम सिर्फ मेरी हो। आई लव यू हया, डू यू लव मी? सालार की बोझल मोहब्बत से चूर आवाज़ और एहसासात ने उसकी शर्मगी पलकों को शर्म से मज़ीद बोझल कर दिया। चलो उठो, ड्रेस चेंज कर लो, तुम्हें गर्मी लग रही होगी। सालार ने उसके चेहरे पे चमकते पसीने को देखकर कहा। एयर कंडीशन रूम में भी उसके माथे पर नन्हे नन्हे कतरे मोतियों की सूरत में नमूदार हो रहे थे। वो खामोशी से उसका हाथ थामे हुए ही बेड से उतर आई। सालार ने उसकी रहनुमाई ड्रेसिंग रूम तक की। ड्रेसिंग रूम की दीवारें अपने ही अक्स से सजी देखकर हया हैरान रह गई। सिर्फ एक दीवार पर सालार की फुल साइज तस्वीर लगी हुई थी, बाकी हर जगह मुख्तलिफ जावियों के फ्रेम में उसकी छोटी बड़ी तस्वीरें थीं। 2-3 फ्रेम तो बेडरूम में भी थे, मगर वहाँ गौर नहीं कर सकी थी। सालार की बेइंतहा मोहब्बत का अंदाज़ा उसे भी अब हो रहा था। कुछ संभल कर उसने आगे कदम बढ़ाए और ड्रेसिंग टेबल के आगे जाके खड़ी हो गई। अपने बदले बदले रूप पर उसने खुद ही शर्म महसूस की।
کل اور آج میں وہ کتنی بدل گئی تھی۔ سب اپنوں کو چھوڑ کر ایک اجنبی انجان شخص کے ساتھ یہ لمحے یہ گھڑیاں گزار رہی تھی۔ بی بی جان کو ناراض کر کے وہ اس شخص کے لیے یہ روپ سجا کر آئی تھی۔ بی بی جان کی یاد نے دل میں پھر چٹکی بھری تو آنکھیں پھر چھلک پڑی۔ تمام زیورات اتار کر اس نے دراز میں رکھے اور دھندلی آنکھوں سے اپنے لیے لباس ڈھونڈا۔ وارڈروب کے ہینڈل پر لون کا آسمانی سوٹ لٹکا تھا۔ کپڑے پہن کے اس نے دوپٹہ ڈھونڈا، مگر شاید دوپٹہ رکھنا یہ لوگ بھول گئے تھے۔ اس نے وارڈروب کھول کر دیکھی، مگر سالار کے ملبوسات ہی تھے۔ اس کا سامان تو ابھی نیچے ہی تھا۔ اسے بنا دوپٹے کے سالار کے سامنے جانا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ تو آج تک اپنی کسی بہن کے سامنے بنا دوپٹے کے گھومی پھری بھی نہیں تھی۔ یہ تو پھر سالار تھا۔ اسے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گمسم سی دروازے کے پاس کھڑی تذبذب کا شکار تھی۔ سالار کے سامنے اس طرح جانے کے خیال سے اس کے آنسو چھلک پڑے۔ اپنا آپ آج اسے بہت بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو اپنوں کی محبتوں کی چھاؤں میں تھی، آج خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ کتنے بوجھ تھے جو آج اسے اپنے دل پہ محسوس ہو رہے تھے۔ اسی طرح ڈریسنگ روم میں کھڑی جانے کتنی دیر روتی رہی۔ سالار کے تیسری بار دستک دینے پہ اس نے سر جھکا کر دروازہ کھول دیا۔ سالار فوراً ہی اندر آ گیا۔ اسے بازو سے پکڑ کے محبت سے کمرے میں لے آیا۔ بیڈ پر بے تکلفی سے دھکیلتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولا، اتنی دیر سے اندر کیوں بند تھی؟ کوئی مسئلہ ہے؟ سالار کی نگاہیں اس کی بھیگی پلکوں پہ ٹکی ہوئی تھی اور وہ اس کے بے باکانہ انداز پہ رونے والی ہو گئی۔ میرے پاس دوپٹہ نہیں تھا، اس لیے میں باہر کیسے آتی؟ وہ اٹک اٹک کے بولی تو سالار سنجیدگی سے بولا، حیا دیکھو، جب میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر سنو، میں بہت حساس اور تمہارے معاملے میں تو بہت ہی ہوں۔ تمہارا بات بات پہ رونا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اگر تم اسی طرح بات بات پہ روتی رہی تو میں یہی سمجھوں گا تم میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہو، اور اگر واقعی تمہیں کوئی پچھتاوا ہے تو مجھے ابھی بتا دو تاکہ میں اپنے یوں جنون میں اٹھتے قدم یہیں روک لوں۔ سالار کا بدگمانی سے بھرا سنجیدہ لہجہ اسے مزید رنجیدہ کر گیا۔ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ حیا نے تو شعور و آگہی پاتے اسے ہی دیکھا تھا، بلکہ اسی ایک مرد نے خود اس کے شعور کو دستک آگہی دی تھی کہ زندگی کی ایک ڈگر اس سمت بھی جاتی ہے جس کی منزل کا نام حاصل محبت ہے، ورنہ وہ تو بالکل اللہ میاں کی گائے ناک کی سیدھ میں زندگی گزارنے والی تھی۔ محبت، جنون، ایسی تمام راہوں سے بالکل انجان تھی۔ تبھی اسے اپنی بھابھی کی باتیں یاد آنے لگی۔ آنے سے پہلے انہوں نے بہت محبت سے حیا کو سمجھایا تھا، سنو گڑیا، بی بی جان کی خفگی ناراضگی کی پرواہ اب مت کرنا، یہ آنسو، یہ خفگیاں یہیں چھوڑ جانا، اپنی نئی زندگی کو اپنے شوہر کی خوشی کے مطابق شروع کرنا۔ بی بی جان کی وقتی ناراضگی ہے، ان کے غم میں اپنی نئی زندگی، اپنے مستقبل کو داؤ پہ مت لگانا۔ مردوں کی فطرت کا تمہیں آہستہ آہستہ اندازہ ہو جائے گا۔ مرد شادی سے پہلے اور شوہر بن کر بالکل اور ہوتا ہے۔ اسے بیوی کی ساری توجہ صرف اپنے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ بی بی جان کی یاد میں اس سے غافل نہ ہو جانا، ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جو سالار کو تم سے بدگمان کر دے۔ تم نے اب ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنا ہے۔ ابھی تم بہت چھوٹی ہو، ابھی زندگی کی بہت سی اونچ نیچ کو تم سمجھ نہیں سکتی، اس لیے میری باتوں کو اپنے پلو سے باندھ لو۔ بھائی جان نے بہت شفقت و محبت سے اسے سمجھایا تھا۔ اس وقت حیا کو کسی کی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر اب سالار کی سنجیدگی سے اسے سب کی باتیں پورے مفہوم کے ساتھ سمجھ آ رہی تھیں۔ اس نے خود کو سنبھال کر سچائی اور معصومیت سے اپنے رونے کی وضاحت کی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کبھی کسی کے سامنے بدن دوپٹے نہیں گئی، اس لیے مجھے باہر آنا عجیب لگ رہا تھا اور رونا بھی آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بس اتنی سی بات پہ رونے لگی ہو؟ میرے لیے تو پھر تم نے دریا بہا دیے ہوں گے اور اسی لیے بی بی جان مجبور ہو گئی ہوں گی، ہے نا؟ سالار نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ سر جھکا کے رہ گئی۔ سنو حیا، زندگی میں بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، ہر بات پہ رونے نہیں بیٹھ جاتے، حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم مجھے آواز دے کے کہہ سکتی تھی، میں نیچے جا کے تمہارے لیے دوپٹہ لے آتا۔ ویسے یار، یہ کوئی ایسی ضروری بھی نہیں تھا کہ تم دوپٹہ لے کے ہی کمرے میں آؤ۔ سنجیدگی سے بات کرتے کرتے وہ پھر سے پٹری سے اتر گیا۔ کیوں ضروری نہیں؟ بی بی جان کہتی ہیں لڑکیوں کو شرم و حیا کے ساتھ مردوں کے سامنے جانا چاہیے۔ حیا تو عورت کا زیور ہے۔ حیا سالار کی بات کی معنی خزی کو سمجھے بغیر معصومیت سے بولی،
سالار اس کی معصومیت پہ بے اختیار کہکا لگا اٹھا۔ ٹھیک کہتی ہیں، مگر یار میں تمہارا شوہر ہوں، محرم ہوں تمہارا، اوروں کے سامنے تم چاہے برقعے اوڑھ کر جانا، مگر چلو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ تمہیں یہ سب سمجھ آ جائے گا۔ سالار نے محبت سے اپنی پاکیزہ پاک دامن باحیا سی شریک حیات کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اگلی صبح 7 بجے ہی اس کے سارے بھتیجے بھتیجیوں نے اس کے کمرے میں ہلہ بول دیا۔ بڑے سبھی تو اپنے کمروں میں تھے، اسی لیے انہیں کسی نے نہیں روکا۔ افشی، نوشی، محب، اینی بھابھی کے دونوں بیٹے اور بیٹی حیا کے دروازہ کھولتے ہی اندر گھسے چلے آئے تھے۔ سالار جاگنے کے باوجود سوتا بن گیا تھا اور حیا گھبرائی ہوئی سی ان سب میں گھری بیٹھی تھی۔ عرصہ جو تہنیت بھابھی کی 5 برس کی چھوٹی بیٹی تھی، اس کی باتیں بھی اسی کی طرح معصوم سی تھیں۔ وہ بار بار نوشی اور افشی کو مخاطب کر کے دلہن آنٹی پہ چھوٹا سا جملہ اعتراض کی شکل میں پیش کرتی تو سبھی ہنس دیتے۔ حیا جھیم جاتی، یہ دلہن آنٹی کیسی ہیں؟ انہوں نے تو اچھے والے کپڑے بھی نہیں پہنے، میک اپ بھی نہیں کیا۔ جب میری خالہ دلہن بنی تھی تو انہوں نے تو بہت اچھے کپڑے پہنے تھے، اتنی ڈھیر سی چوڑیاں بھی۔ دلہن آنٹی آپ کی چوڑیاں کہاں ہیں؟ عرصہ نے براہ راست اسے مخاطب کیا تو وہ مزید گڑبڑا گئی۔ صبح تک ڈھونڈ ڈھانڈ کر جب اسے اوپر لینے کو کوئی دوپٹہ نہ ملا تو وہی سا چادر وہ جو لے کے آئی تھی وہی اوڑھ کے بیٹھ گئی تھی۔ سالار کے دیے ہوئے تحفہ رہنمائی کے علاوہ اس نے کوئی زیور بھی نہیں پہنا تھا۔ محب نے اس کی خاموشی اور جھجک محسوس کر کے عرصہ کو بہلایا۔ آنٹی ابھی تو سو کر اٹھی ہیں بیٹا، ناشتے کے بعد ہی تیار ہوں گی۔ آپ کو چاچو نے کیا گفٹ دیا ہے بھائی، ہمیں دکھائیں نا، نوشی نے دوستانہ انداز میں دریافت کیا تو اس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو سامنے کر کے دکھایا۔ بس یہی اور کچھ نہیں، مگر چاچو نے تو آپ کے لیے۔ محب کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اس پر پیچھے سے تکیا پھینکا گیا تھا۔ سالار نے جو تکیا اپنے منہ پہ رکھا ہوا تھا وہ اس کی جانب اچھال دیا تھا۔ یار یہ کیا شرافت ہے ویسے، ایک تو صبح صبح آ کے جگا دیا، اس پہ دھوکے بازوں کی طرح لگائی بجھائی کر رہے ہو۔ ابھی تو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہمارے تعلق کو قائم ہوئے، اور تم؟ سالار نے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے محب کو مصنوعی ڈانٹ پہ لائی تو محب نے گردن موڑ کر بڑی معصومیت سے کہا، آپ جاگ رہے تھے چاچو؟ میں تو سمجھا کہ آپ سو رہے ہیں۔ محب کی چالاکی پر وہ اپنی ہنسی ضبط کرتا قدرے بیزاری سے گویا ہوا، اتنے شور و غل میں مجھ جیسا غریب امن پسند شہری کیا خاک سو پائے گا؟ امن پسند؟ اور آپ آنٹی کو بتائیں آپ کتنے امن پسند ہیں۔ افشی نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ اسے گھور کے رہ گیا۔ حیا ہونک بنی بیٹھی تھی، ایسی بے تکلفیاں اس نے کہاں دیکھی تھی۔ یہ ماحول، ایسے رویے اس کے لیے بالکل نئے اور اجنبی تھے۔ سالار کی نظروں کی حدت محسوس کر کے وہ ذرا چونکی اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ بستر سے اترتے ہوئے سلیپر پہن کے کہہ رہا تھا، تم سب بلیک میلر سے جیتنا مجھ جیسے بندہ ناتواں کا کام نہیں، تم اڑاؤ موج مستی، میں تو 7 والے کمرے میں جا کے آرام کرتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اینی بھابھی دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئیں اور پھر ان سب کو دیکھ کے چھٹک گئیں۔ ارے تم سب یہاں ہو، اور سالار تم کہاں جا رہے ہو؟ دیکھ تو رہی ہیں ان شیطانوں نے کیا ہلا گلا مچا رکھا ہے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں دوسرے کمرے میں سونے جا رہا ہوں۔ ویسے انہیں صبح صبح میرے کمرے کا راستہ کس نے دکھایا؟ سالار نے بامشکل اپنی جمائی روکی تو بھابھی بگڑ کر بولی، کیا تماشا بنوانا ہے اس معصوم لڑکی کا؟ سارا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، طرح طرح کی باتیں بنے گی، اور تمہیں نیند کی پڑی ہے؟ چپکے سے یہیں لیٹ جاؤ، میں نے نکالتی ہوں۔ اینی بھابھی اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ تک چھوڑنے کے بعد بچوں کی طرف مڑی جو اب خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ تم لوگوں کو اوپر آنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ شرم نہیں آئی تمہیں اس وقت چاچو کے روم میں آتے ہوئے؟ وہ مما عرصہ وغیرہ آنٹی سے ملنا چاہ رہے تھے، اور افشی نے منمنا کے کہا تو وہ مزید بگڑ اٹھی۔ افشی تم اب بچی تو نہیں ہو، غیر ذمہ داری کی انتہا کر دی۔ اگر جلدی اٹھ ہی گئے تھے تم لوگ تو نیچے کوئی کام کر سکتے تھے، تم سب کو یہاں سالار نے ہی سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ محب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو کبھی عقل آئے گی نہیں، ڈاکٹر بننے میں 1 سال رہ گیا ہے مگر عقل نام کی نہیں۔ اینی بھابھی بری طرح مشتعل تھی، انہیں اس وقت یہاں دیکھ کر ان کا پارا چڑھنا لازمی تھا۔ محب نے ماں کی طرف سے اس عزت افزائی پر سالار کو شکایتی نظروں سے دیکھا مگر وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ افشی فوراً ہی سب کو لے کے چلی گئی۔ محب بھی ماں کے دوبارہ گھورنے پہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پاگل کر دیں گے یہ سب مل کے مجھے تو۔
پھر وہ مسکرا کر حیا کی طرف بڑھی اور پھر آہستہ سے کچھ کہہ کے پلٹ گئی۔ حیا کو سب کی محبت اور اپنائیت کے باوجود اپنوں کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ حسب روایت صبح اس کا ناشتہ لے کر اس کی بہنیں بھابھی نہیں آئی تھیں۔ اسے کسی نے احساس تو نہیں ہونے دیا تھا، پھر بھی وہ بہت شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ اسے بی بی جان کی ناراضگی کی سنگین نوعیت کا اندازہ بھی ہو رہا تھا۔ انہوں نے واقعی اس سے اپنا رشتہ ختم کر دیا تھا۔ شام کو ولیمے کی دعوت میں البتہ سبھی آئے تھے سوائے بی بی جان کے۔ وہ سب سے بار بار پوچھ رہی تھی، سبھی اس کی بات ٹال رہے تھے۔ اینی بھابھی کو بھی بی بی جان کے نہ آنے سے حالات کی نزاکت کا اندازہ ہوا۔ اس اہم موقع پر ماں کی ناراضگی اور غیر موجودگی سے حیا کا دل تو بھر آنا ہی تھا۔ افشی نوشی بار بار اس سے التجا کر رہی تھی کہ روئے مت۔ وہ بے بس تھی، ٹیشو پیپر کے کنارے سے آنکھیں صاف کرتی، پھر آنکھیں بھر آتی۔ اینی بھابھی نے قریب آ کے شفقت سے سمجھایا تو اس نے بہت مشکل ضبط کیا۔ واش پارلر سے تیار ہوئی تھی، سی گرین اور مرون کنٹراسٹ والے لہنگے میں وہ آج صحیح اور بقول محب کے اصلی والی پاکستانی دلہن لگ رہی تھی۔ نازک سٹیج پہ قریب آ کے بیٹھی اس سے حال احوال دریافت کر رہی تھی۔ وہ پھر چھلکنے کو تیار ہو گئی۔ تصویریں کھینچتا محب فوراً اوپر آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ کر کہنے لگا، پلیز آنٹی، بار بار آنکھیں رگڑیں گی تو میک اپ خراب ہو جائے گا۔ آپ کو تو ذرا بھی خیال نہیں، یہاں کسی خاتون کو بری سے بری خبر بھی سنا دی جائے نا تو وہ میک اپ خراب ہونے کے ڈر سے منہ بھی ٹیڑھا نہیں کرے گی۔ اور آپ، محب نے جس انداز میں کہا تھا وہ آنسو پی کر ذرا سا مسکرائی۔ تھینک یو، ایسے ہی ہنسیے، ابھی آپ کو اس روپ میں ایک بندے نے دیکھا نہیں، وہ دیکھ لیں پھر بے شک دریا بہا دیں۔ ویسے مجھے چاچو نے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو وارن کر دوں، ان کے آنے سے پہلے مطلع ابرآلود نہیں ہونا چاہیے ورنہ۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ حیا نے قدرے سنبھل کے پوچھا۔ سالار کی رات کی بات سے یاد آئی تھی اور اسے اچھی طرح سمجھ بھی آ گیا تھا کہ بی بی جان کے لیے اسے خود اکیلے ہی رونا ہے اور اکیلے ہی صبر کرنا ہے، کوئی بھی اسے مزید تسلی دلاسا نہیں دے گا۔ ارے نہیں، توبہ توبہ، میرا آپ سے اتنا معتبر رشتہ ہے اور میں آپ سے مذاق کروں گا؟ آپ بے شک چاچو سے پوچھ لیں، میں بھیجتا ہوں انہیں۔ وہ جلدی جلدی کانوں کو ہاتھ لگا کے اٹھ کر چلا گیا۔ سالار کی محبتوں شوخیوں کے باوجود اس کے دل سے اداسی کا غبار چھٹا نہیں تھا۔ پھر اپنی بہنوں اور بھائی بھابھی کے رخصت ہوتے وقت صرف سالار کی ناراضگی کے خوف سے وہ کھل کے رو بھی نہ سکی۔ کسی نے بھی اسے رسم کے مطابق گھر چلنے کے لیے نہ کہا تھا۔ وہ دل پر پتھر رکھے خاموش سب کو دیکھ رہی تھی۔ البتہ فیض نے انہیں لاہور چلنے کی دعوت دی جسے سالار نے پھر کبھی پہ ٹال دیا۔ اپنے کمرے میں آ کے تو حیا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کمرہ لاک کر کے وہ بے اختیار ہو کے روئی۔ سالار نیچے ہی تھا اس لیے اسے موقع مل گیا تھا۔ دل تو دھاڑے مار مار کے رونے کو چاہ رہا تھا مگر ہر لمحہ اسے سالار کی آمد کا دھڑکا بھی لگا ہوا تھا۔ وہ اسے روتے دیکھ کر نہ جانے کیا سمجھ لیتا۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی، سالار ہی دروازے پہ تھا اور شوق انداز میں اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ اگر راجکماری کی اجازت ہو تو بندہ خادم اندر آ جائے۔ جی، وہ بوکھلا کے کھڑی ہو گئی، تو آپ نے مجھے بندہ خادم مان ہی لیا؟ سالار نے مصنوعی سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں نے تو ایسا نہیں کہا، آپ خود کو خود ہی۔ وہ اس کے سامنے مکمل جملہ بول ہی نہیں سکتی تھی، اس کی آنکھیں حیا کو جیسے جکڑ لیتی تھی۔ راجکماری صاحبہ، آپ گھبرا کیوں گئی؟ بندہ آپ کا تا حیات خادم بن کے رہے گا، آپ آزما لیجیے گا۔ حیا کو اس کی شوخیاں سمجھ نہیں آتی تھی، بس اسے دیکھ کے رہ گئی اور نظریں ملتے ہی سالار نے بے چینی سے پوچھا، تم پھر روئی ہو؟ نہیں تو، پہلی بار میک اپ کیا ہے نا تو آنکھوں میں کچھ چبھ رہا ہے، شاید مسکارا آنکھوں میں چلا گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے ایک بار پھر آنکھیں رگڑنا چاہیں تو سالار نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ سالار نے دوسرے ہاتھ سے پیار سے ایک چپت اس کے سر پہ لگائی۔ مسکارا چبھ رہا ہے یا بی بی جان کی خفگی؟ سچ مجھ بتاؤ۔ اوکے آؤ، آج ہی رو لو، پھر کبھی نہیں رونا۔ سالار نے محبت سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تو جیسے وہ اپنا سارا اختیار کھو بیٹھی۔ پہلے تو سالار نے اسے رونے دیا، وہ اس کا درد محسوس کر رہا تھا۔ بی بی جان کے رد عمل سے اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس حد تک ناراض ہے۔ پھر حیا کو بازوں سے تھام کے اس نے بیڈ پہ بٹھایا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا حیا کہ بی بی جان کی خفگی اتنی شدید ہوگی کہ وہ نہ یہاں آئیں گی نہ ہمیں بلائیں گی۔ خیر تم فکر نہیں کرو،
ہم کل چل کے ان سے معافی مانگ کر منا لیتے ہیں، اوکے؟ سالار نے اس بار خود اس کے ہاتھ سے ٹیشو پیپر لے کے آنسو صاف کیے۔ مگر بی بی جان نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کا دروازہ آئندہ میرے لیے بند ہوگا، وہ بہت ضدی ہیں۔ حیا اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے کے بعد اب کچھ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اچھا، مگر میں نے تو سنا تھا کہ تم بھی بہت ضدی ہو۔ نہیں تو کس سے سنا تھا؟ حیا نے معصومیت سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ اسے بہلانے میں سالار کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ نام نہیں بتاؤں گا، خیر ہم کل ایک کوشش کرتے ہیں، خدا کرے بی بی جان مان جائے۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے حیا کہ تم میرے پاس ہو کر بھی میرے پاس نہیں ہو۔ میں تمہیں مکمل طور پہ اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ سالار نے بہت سنجیدگی سے اس بار اپنے دل کی بات واضح کی تو وہ کچھ شرمندہ ہو گئی۔ وہ کوشش کے باوجود شاید اسے اپنی محبت کا احساس نہیں دے سکی تھی، اسی لیے سالار کے لبوں سے یہ شکوہ برآمد ہوا تھا۔ اسے تو شوہر کی خوشنودی کے سبق پڑھا کے بھیجا گیا تھا۔ وہ خود سے عہد کرتی مسکرائی کہ آئندہ سالار کو شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ پھر اپنے مخصوص معصومیت بھرے انداز میں بولی، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے پاس ہوں۔ ہاں ساتھ ہو مگر پاس نہیں ہو، کتنی دور بیٹھی ہو مجھ سے۔ سالار کا شکوہ سمجھ کے وہ شرما گئی۔ حیا کا خیال بدل گیا تھا، وہ سالار کے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکتی تھی، اس کا ہاتھ تھام کے ہنس سکتی تھی۔ کچھ لمحوں میں ہی جیسے اس کے دل سے منو بوجھ سرک گیا تھا۔ سالار بے شک ہر لحاظ سے ایک مکمل آئیڈیل شوہر تھا۔ اور پھر اگلے ہی روز سالار حسب وعدہ اسے لیے بی بی جان کے گھر کی طرف روانہ تھا۔ اوپر سے بھلے وہ خود کو لاپرواہ اور کھلنڈرا ظاہر کرتا تھا، مگر دل ہی دل میں نادم تھا کہ بی بی جان کی ناراضگی اور حیا کے دکھی ہونے کی وجہ کہیں نہ کہیں سالار ہی تھا۔ تبھی وہ ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار تھا کہ اسے ہر صورت بی بی جان کی ناراضگی دور کرنا تھی۔